अस्सलाम वालेकुम। ओन भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं इंशाल्लाह? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह यारी साहब, आप सुनाए क्या हाल चाल है? सेहत भी ठीक अल्लाह है? का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी। सुनाएं। आवाज मेरी क्लियर आ रही बहुत क्लियर है, वो इंटरनेट भी आपका ज़बरदस्त है आज। है? अल्लाह अच्छा आपको अच्छा। बहुत इज्जत दे। और सब ठीक ठाक। जी सर। सबसे पहले तो मुबारक पेश करता हूँ। आपने वो जो डिबेट की थी उसके साथ, वो क्या नाम है, इकबाल उसका नाम था कि क्या नाम था अभी, सॉरी मुझे। उवैस इकबाल, हाँ, उवैस इकबाल। भाई, उवैस साहब क्या। तो आज तक ये जो एथियस्ट हजरात हैं, ये जब भी मुसलमानों से डिबेट करते हैं तो सबसे पहले ये आ जाते हैं, खास करके ब्राज़ान अहले सुन्नत की तरफ अगर देखा जाए, बुखारी मुस्लिम मुस्लिम पर। तो जो हमारे सुन्नी भाइयों के उलमा है, वो आज तक कभी ये समझ नहीं सके कि ये जो एथियस्ट हजरात हैं इनके साथ हमारा बेसिक इख्तलाफ क्या है। यानी बात अगर जब कोई आर्ग्यूमेंट जब भी पेश करते हैं, तो ये भी वो एथियस्ट इनसे जब ये सवाल पूछते हैं कि जी, अगर हम एक क्रिएटर को मान लें, तो फिर ये हम किस तरह फैसला करें कि अल्लाह वाले सच्चे हैं या भगवान वाले सच्चे हैं या हम्म, ईश्वर वाले सच्चे हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो चीज़ ही बात की है, ये सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले तो मतलब इनके साथ जो इख्तिलाफ है हमारा, वो तो यही है कि ये क्रिएटर को ही नहीं मानते। बिल्कुल बाकी बिल्कुल अल्लाह, भगवान, ईश्वर ये सारी चीज़ें बाद में आ जाती हैं। बिल्कुल। और आपको इस चीज़ का शायद ये भी इल्म होगा कि जो जितने भी एथियस्ट हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है, जो बेसिकली जो पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते थे, इनकी जितनी भी ऑडियंस वगैरह है, ये हारिस सुल्तान लोगों की या गालिब कमाल लोगों की, इनकी जितनी भी ऑडियंस है, ये सारी की सारी हिंदू है जो एंटी मुस्लिम लोग हैं। ये इन बिल्कुल। लोगों को प्रमोट करते हैं। और इसी तरह वो चंदे भी अगर वही कोई देते हिंदुओं हैं। में से, चंदे भी वही वही हाँ, वही से आता है, हिंदुओं से आता है इनको। पैसे भी वही देते हैं ना इनको। डोनेशन वगैरह, सुपर चैट वगैरह भी इन्हीं का बिल्कुल होता है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह जो एथियस्ट हैं जिन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ा हुआ है, उनको हमारे मुसलमान भाई सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को अच्छा लगता है जब कोई अच्छा। भी अकायद को जब अगर कोई बातिल कह रहा होता है ना जी। सही। अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। ये जो एथियस्ट हैं, ये हमारे यहाँ ये मुल्हिद हज़रात क्यों पैदा हो रहे हैं? वैसे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये शायद गलत भी हो सकती है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और नाउम्मीदी नाम की जितनी भी चीज़ें हैं, ये इनको इल्हाद की तरफ लेकर चले जाते हैं। जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे शायद ये हर फ़र्द के लिए मुख्तलिफ हो। मुझे जो लगता है कि इनमें से बहुत सारे हाँ, आ जाते हैं कि वेस्ट में जब आ जाते हैं ना, पाकिस्तान वगैरह को बिल्कुल, छोड़कर बिल्कुल। बचपन में वेस्ट में आ जाते हैं, तो इनके वालिदैन बहुत सारे होते हैं कि वो दीनदारी को छोड़ते हैं। यानी वालिदैन उनके खुद, जी, यानी ये बच्चे बिल्कुल होते ऐसा हैं। ही है। हाँ, वालिदैन इनके और मसलन वालिद साहब कभी शराब पी रहे होते हैं, वालिद साहब कभी बुरे काम कर रहे होते हैं, तो एक तरफ से घर में उनको जो है मजहबी तालीम नहीं मिलती, मजहबी माहौल नहीं मिलता। दूसरी तरफ फिर ये जब जाते हैं, उसके बाद अ, रुख रुख कर, और वालिदैन भी हमेशा जो है वो, अगर ये वालिदैन उनसे कोई एतराज़ भी करें ना कि इस्लाम वगैरह में ये शराब नहीं है या फ़लाना आप गलत कर रहे हैं, तो वो शायद इस्लाम वगैरह पे थोड़ी बहुत तनकीद करते हैं, तो इससे ये सीख जाते हैं कि अभी कोई चीज़ मुक़द्दस नहीं है। मुक़द्दस कोई चीज़ नहीं है, अब हम तनकीद कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद जब बिल्कुल, वो रुख करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो वहाँ पे तो माहौल ही सेक्युलर है, बहुत ही सेक्युलर है। वहाँ पे एथियज़्म का बहुत रवाज है। वहाँ पे अक्सर, यानी और मैं हर जगह नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेसर्स होते हैं कि अगर वो कोई भी चीज़ पढ़ा रहे होते हो ना, तो उस बीच में मज़हब को लाके मज़हब की पिटाई ज़रूर शुरू करते हैं। कि अगर, और वो अक्सर वो उनकी बात बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी पे होती है और यहूदियत पे होती है। यहाँ वेस्ट में जो मग़रिब में जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं, अगर कोई तारीख़ पढ़ा रहा होता है या कोई फ़र्ज़ करें कि फ़िज़िक्स पढ़ा रहा होता है, हालाँकि फ़िज़िक्स या तारीख़ का इतना मज़हब से डायरेक्टली इतना ताल्लुक नहीं है, मगर ये कि आप कोई मज़हबी तारीख़ पढ़ा रहे हो, तो वो बीच में अच्छा अल्लाह यार साहब, बीच में माज़रत मैं वो आपको कि टोक रहा हूँ। 1 मिनट। जी सर, बोलें। जो ये लाइव ये भी जफर भाई बता रहे हैं कि इसका लिंक नहीं है ज़ूम का, उधर वो कमेंट्स में या वैसे यूट्यूब पे। यूट्यूब यूट्यूब लाइव पे है, उधर लिंक नहीं है जूम का। चलें, मैंने उसको पिन कर, ये पिन लगा हुआ ना यूट्यूब लाइव में, उसका पिन पिन किया हुआ है भाई। अच्छा, तो अर्ज़ ये है हुँ, कि
بات ہم بھول اور گئے. ویسے بھی علیہ تو صاحب یہ یہاں جو پر لوگ ہیں یہ جو ایک ویسٹرن منٹ ایک منٹ بھائی, کلچر یہاں سے پہ بہت ایتھیزم زیادہ کا جو انسپائرڈ ماحول ہے. ہے یہاں پہ مل جاتا ہے, تو ان کے افکار میں وہ بہت ساری باتیں ڈال دیتے ہیں جو صحیح ہوتی ہیں. بہت ساری باتیں ان کی صحیح ہوتی ہیں. کیوں صحیح ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ویسٹرن جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ کرسچینٹی کے متعلق یا جوڈیزم کے متعلق اس کے متعلق کچھ اشکالات ہوتے ہیں, وہ طرح کرتے ہیں کہ مثلا حضرت آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے دنیا میں آئے تھے. 6000 سال دنیا تو بہت زیادہ ہے 6000 سال سے. تو وہ باتیں جو بالکل کوئی عاقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں, اور یہ بیچارے سادے ہوتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھی اسی طرح. اور پھر یہ بالکل. ہاں, تو اسی طرح جب یہ اس ماحول میں وہ پڑ جاتے ہیں تو آن لائن جو ہے بہت بڑی کمیونٹی ہے ایتھیسٹ حضرات کی, جو اکثر وہ ہیں وہ ویسٹ سے ہیں, مغربی دنیا سے ہیں, جو کرسچن سے وہ ایتھیسٹ بنے ہیں, یا جوئش تھے, یہودی خاندان سے وہ ایتھیسٹ بنے. تو ان سے ان کو بہت سارا مواد ملتا ہے, اور کیونکہ اسلام میں, یہودیت میں اور کرسچینٹی میں تشابہ ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ان میں آپس میں شبیہ ہے, کیونکہ اصل ان کا ایک ہے. تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط باتیں جو کرسچینٹی میں ہے یا جوڈیزم میں ہے وہ اسلام میں بھی ہے. تو ان باتوں کو سیکھ کر یہ بڑے شعر بن جاتے ہیں. تو پھر یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے ان کا کہ یہ ایتھیزم میں زیادہ پکے ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کچھ میرے خیال میں. جی سر. بالکل. اور ویسے بھی یہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس سے یہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہے. یعنی یہاں پر پہلے گوروں نے حکومت کی سب کانٹیننٹ پہ نا, تو جی وہ سر. اپنی چھاپ جو تھے وہ چھوڑ کر جو چلے گئے. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ مطلب کہ ان کے ناموں سے انسپائرڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں پر یہ اسلامی ماحول ہے یا اسلامی قوانین چلتے ہیں. وہ بھی ویسے تھوڑے بہت ہی چلتے ہیں, اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مثال کے طور پر اگر ان کے سامنے یہ نام رکھا جائے کہ جی علامہ حسن اللہ یاری, اب یہ کہیں گے کہ یہ کس طرح کا نام ہے اللہ یاری. اب کوئی بندہ ان کے سامنے یہ کہہ دے کہ یار ایک عالم ہے اس کا نام ہے حضرت علامہ مولانا ٹام کروز, تو یہ اس کا نام سن کے ہی نا مطلب کہیں گے واہ جی بھائی یہ مطلب ٹام کروز یہ تھوڑا گورو والا نام ہے. یا برگر بوائز کا یہ جو ان کے جو لوگ ہیں یہ صرف ان چیزوں کو لے کر زیادہ تر جو ہے نا وہ انسپائرڈ ہو جاتے ہیں گورا کلچر پہ. اور جیسے میں نے بالکل وہ بالکل. پہلے عرض کیا کہ بالکل جی زیادہ تر گورا پڑھتے ہیں کلچر سے بہت کرسچن. امپریس ہے. ہاں یہ بالکل گورا بہت کلچر سے زیادہ بہت زیادہ امپریسڈ ہے. جی ہاں بالکل. بہت زیادہ. اور مطلب کہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم دیسی ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں, یا ہم اس طرح کے جو ہماری جو حقیقت ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کر پاتے نا, اور دوسروں سے متاثر ہونا. اس کے علاوہ جیسے آپ نے یہ بات کی کہ یہ لوگ زیادہ تر کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں. اب جیسے وہ ایتھیسٹ ہے جس کا میں نے نام لیا تھا حارث سلطان, اس کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس نے ریچرڈ ڈاکنز کی وہ بک پڑھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن. اور وہ جتنی بک وہ کتاب ہے وہ پہلے کرسچن تھا جو ریچرڈ ڈاکنز تھا نا, تو اس نے جی بالکل. کرسچینٹی کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی. تو کہتا ہے کہ میں اس سے تھوڑا سا متاثر ہوا تو میں پھر الحاد کی طرف آنا شروع کر دیا. اب بندہ اس سے پوچھے کہ جس کتاب کا تم ذکر کرتے ہو, جو کتاب میں نے پڑھی یا ریچرڈ ڈاکنز کو پڑھا, اگر وہ تو مسلمان ہوتا پہلے تو چلو پھر تو مطلب یہ ہماری جو لاجک ہے وہ فٹ بیٹھتی ہے. اب ایک بندہ کرسچینٹی کو چھوڑ کر الحاد کی طرف آ رہا ہے, اور آپ لوگ اسلام کو چھوڑ کر الحاد کی طرف یہ الحاد کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ساری مطلب ان کے اپنے سارے عقائد و نظریات میں ہی بہت ساری کنٹراڈکشنز ہیں. مطلب یہ لوگ خود جو ہے نا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں کہ اس کی منزل ہے بھی یا نہیں ہے, اس کا آخر کیا ہوگا. تو سب سے پہلے تو ان کے ساتھ ہمارا بنیادی خلاف یہی آ جاتا ہے نا جی. اور جتنے بھی یہ علماء میں نے دیکھے ہیں جب وہ ان کے اوپر یہ بخاری مسلم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو یہ ان کو اتنا نہیں سمجھا پاتے کہ یار آپ کا اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ تو اس چیز پہ ہے ہی نہیں کہ اللہ سچا ہے کہ بھگوان سچا ہے یا رام سچا ہے یا باقی جتنے بھی غیر مذاہب کے جو خدا ہیں یا وہ سچے. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بعد میں. یہ بیچارے اپنے بخاری مسلم کو ڈیفینڈ کرتے کرتے مطلب اسلام کا آپ کہہ لیں کہ مذاق بنوا رہے ہوتے ہیں. صحیح اس ٹاپک پہ آج تک ان کو کبھی کوئی پکڑ نہیں سکا جس طرح آپ نے ویس اقبال صاحب کو پکڑا تھا. مطلب آپ نے اس وقت یہی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اور آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو کریٹر کو لے کر کے ہے, اللہ کو لے بالکل کر کے تو بالکل. ہے ہی نہیں. جب تک آپ کریٹر کو نہیں مانیں گے یا اگر آپ کریٹر کے اوپر بلیو نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں سمجھ سکو گے کہ اللہ سچا ہے یا باقی جو مذاہب ہیں ان کا خدا سچا ہے.
تو میرا نہیں خیال کہ آج تک کوئی بھی جو مسلمان عالم ہے چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ آج تک میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو سمجھ پایا ہو۔ اور پہلی دفعہ بہت سارے جو آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہوئے آج کل نظر آتے ہیں کہ اللہ یاری نے جس پوائنٹ پہ اس کو پکڑا ہوا تھا، یہ اس پوائنٹ سے ہی یہ لوگ جان نہیں چھڑا سکتے۔ بالکل اور اس کے علاوہ وہ جو جس کی بات کر رہا ہوں میں، حارث سلطان کی، ویسے میسج تو ایک کنوے کروایا تھا اس کو نا، تو سننے میں یہی آیا ہے، اس نے ابھی تک یہی کہا کہ میں میری ابھی تیاری نہیں ہے، یعنی کہ میں حسن اللہ یاری ایک شیعہ عالم دین ہے، تو شیعوں کے بارے میں میری اتنی تحقیق نہیں ہے، تو وہ تحقیق کر کے میں آؤں گا۔ اب قرآن پہ جو دیکھتے ہیں، اللہ اعتراضات کرے کہ کرتا ہے قرآن تو شیعوں کا قرآن اور تو نہیں ہے نا، ایک ہی قرآن ہے بھائی ٹھیک ہے نا ہاں بالکل وہی وہی بات ہے، باقی باقی وہی اختلافات کی بات آ جاتی ہے نا جی۔ اچھا کچھ جی ہمارے لوگ ہیں ایسے بھی کہ جو مذاق جا کے اڑوانا شروع کرتے تھے، مثال کے طور پر ایک وہ لڑکی ہے، کوئی سرکار کر کے اس کا نام ہے، اپنے نام کے آگے لگاتی ہے، وہ اماد الاسلام صاحب کا آپ کو پتا ہوگا، جی جی یاد ہے نا اماد الاسلام؟ اماد کو جانتے ہیں جی ہم ہاں، وہ ایک بار جاتا ہے اس کی لائف اسٹریم پہ نا، تو اس سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ وہ کہتی ہے کہ میرا جو والد تھا وہ میری والدہ کے اوپر تشدد بڑا کرتا تھا، ظلم بڑا کرتا تھا، تو صحیح اس وجہ سے میں اسلام سے متنفر ہو گئی۔ اچھا بندہ اس سے یہ پوچھے کہ اگر اس میں غلطی، وہ جو سوال کرنے والا تھا اس کو چاہیے تھا کہ اس سے یہ پوچھے کہ اگر تمہارا والد تمہاری والدہ کے اوپر تشدد کرتا رہا، اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ بالکل اس بالکل میں اسلام کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے؟ تو خیر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کر رہی تھی کہ جس کا مفہوم وہ اپنی طرف سے ہی بیان کر رہی تھی کہ اگر آپ کی بیوی آپ کا کہنا بالکل نہ مانے تو آپ اس کے اوپر ظلم و جبر کرو، یا اس طرح کے وہ سوالات لے کر وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس وجہ سے اسلام چھوڑا۔ تو اب جب وہ عباد الاسلام کے پلے کچھ نہیں تھی پڑ اینڈ پہ اسے کہتا ہے اصل میں دیکھیں میں آپ کے پاس آیا ہوں اتحاد کرنے کے لیے کہ اتحاد امت کی نسبت سے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یار ایک ملحد لڑکی ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس تم جا رہے ہو اللہ کو منوانے، تو ادھر وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جی میں اتحاد امت کی نسبت سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ پھر یہ جو ایتھیسٹ ہیں ان کو یہ لوگ جو ہیں وہ ایک میم میٹیریل بناتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہیں جی مسلمان، یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے منوانے اللہ آیا تھا اور کہتا ہے کہ صحیح اللہ کو بے شک نہ مانو، ہمارے ساتھ اتحاد کر دو لوگ۔ بالکل تو صحیح فرما رہے جب ہیں ایک چیز پہ مجھے تعجب ہوا کہ پاکستان ایک بہت جو ہے کہ بہت ہی مذہبی ملک ہے اور اکثر لوگ اس میں بہت بڑے مذہبی ہوتے ہیں، اس میں الحاد کافی پھیلا ہوا ہے، یعنی اس کے نوجوان کافی متاثر ہیں ان ملحدوں کے باتوں سے، اور دوسری ہاں طرف بالکل علماء بہت کی جانب سے بالکل خاموشی، علماء کی جانب سے بالکل یعنی کچھ بھی نہیں، یعنی اتنے وسیع پیمانے پر ملحدین ان کو چیلنج دے رہے ہیں، ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ان کو اور ان کے نوجوان بھی ان سے متاثر ہو رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، تو یہ بالکل علماء کی جانب سے مدارس علماء مفتی حضرات بالکل خاموشی، کوئی جواب نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیوں شیعوں کے مقابلے شیعہ تو ان سے کام ہی نہیں لیتے تھے نا پاکستان میں، جب تک میں نہیں آیا تھا تو شیعہ تو اپنے جو عقائد ہیں ان کی دفاع میں اتنے کوئی خاص شیعوں کی جانب سے تگدو نہیں تھا۔ شیعوں پر تو یہ کئی دہائیوں سے نہیں۔ ان کی چڑھائی اور ان کا حملہ اور ان کے ردود ہر طرف سے جاری و ساری ہے، لیکن ہاں جس زبان قوم نے بندی کی ان کے گئی ہے۔ نوجوانوں کو مرتد بنا رہا ہے، مرتد بننے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے علماء بہت ہی خاموش، یہ بہت ہی عجیب ہے۔ یہ لوگ اپنا موقف یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم اس وجہ سے نہیں جاتے، یہ لوگ ہماری جو مصادر کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری مسلم یا سیاہ ستہ وغیرہ، یہ ان میں سے روایات نکالتے ہیں اور اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، اور بھائی کمزوری آپ لوگوں کی، آپ ہم، لوگ ان کو بخاری مسلم کی طرف جانے ہی نہ دو، آپ ان کے ساتھ صرف اس بات پہ ڈیبیٹ کرو، بحث کرو کہ آپ کا اور ہمارا اختلاف بخاری مسلم میں گستاخانہ روایات نہیں ہے، یہ ہمارے آپسی معاملات ہیں، ان کو ہم آپس میں مسلمان جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، یا جہاں پہ ہمارا مسلمانوں کا آپس میں اختلاف آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اس یونیورس کے کریٹر پر، اس کی طرف یہ علماء بیچارے اب ایتھیسٹ میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح جا رہے ہوتے ہیں، اب ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا آرگیومنٹ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، تو یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں،
مان جائے کہ یار ٹھیک ہے اس میں یہ گستاخانہ عبارات ہیں یا روایات ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ اس وقت اس موضوع پر ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتے، ہماری بنتی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس صحیح طرف آ جائیں کہ یونیورس کا کریٹر کون ہے، یہ آپ پہلے مان لو، تو پھر یہ اگلی بات اس کے بعد ہوگی کہ اللہ سچا ہے یا باقی جو ادیان ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ سچے ہیں، پھر آپ بخاری مسلم کا دفاع کر لینا۔ اچھا یہ صرف اور بٹی صرف اپنے بخاری مسلم کو بچانے کے لیے، اپنے فرقے بچانے کے لیے اللہ کی ذات پہ کمپرومائز کر دیں۔ بٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا اس مسئلے پہ کچھ معلومات ہوں گی، میرے پاس اتنے معلومات نہیں ہیں۔ ایک حضرت آج مجھ پہ وہ فون پہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں یہ بریلوی حضرات جو ہیں یہ اکثر مناظرے قادیانیوں سے ہار جاتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ ان کے خلاف یہ مناظرہ نہیں کر بالکل ہے۔ سکتے؟ اچھا قادیانیوں کا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں خود بھی جو میرے ریلیٹیوز ہیں نا وہ قادیانی ہیں، اور جو میرے صحیح، والد صاحب تھے وہ بھی پہلے قادیانی تھے، لیکن مولا کا کرم ہوا کہ اپنی وفات سے وہ 3-4 سال پہلے انہوں نے مسلک حقہ کو قبول کیا تھا۔ ماشاء اللہ، تو سب سے پہلے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہی بہت بڑا اللہ پاک کا کرم ہے۔ اس بات کی یقین کریں، کبھی کبھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں صرف ہمارا گھر ہے جو شیعوں کے۔ تو ماشاء اللہ، باقی دعا ہے کہ باقی بھی انشاءاللہ اس طرف آئیں۔ اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوتا اس طرح میرے سامنے یہ ڈیبیٹس وغیرہ ہے، سارا کچھ ہے، مطلب میں خود آئی وٹنس ہوں۔ ہوتا پتہ ہے کیا؟ یہ اس کی مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک عبارت نکالتے ہیں نا، تو وہ پہلے چند کتابوں کو ان کو حجت منوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہوں، تو جب جن کتابوں کو حجت منواتے ہیں تو جو مرزا غلام قادیانی کی عبارات ہیں ان میں سے زیادہ خطرناک عبارات ان کی اپنی کتابوں میں نکل آتی ہیں۔ اچھا وہ اکثر کیا ہوتا ہے، ختم میں نبوت پہ ہوتا ہے اکثر ان کا، جو کس موضوع پہ ہوتا ہے؟ زیادہ موضوع ہاں ختم نبوت پر ہی ہوتا ہے۔ تو ہوں، یہ لوگ اچھا ویسے ختم نبوت کے حوالے سے یہ قادیانیوں کو اتنا نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی ختم نبوت کے قائل ہو، وہ اس طرح کہ ہم مسلمان تو کہتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ اور یہ جو قادیانی حضرات ہے یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو ختم نبوت کے قائل تو وہ بھی ہو گئے اور مسلمان بھی ہو گئے، اور فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، اور جی، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، صرف شخصیت کا اختلاف ہے۔ اچھا اس طرح بھی نہیں آنا ہوتا انہوں نے، یہ اپنی وہی باتیں آ جاتی ہیں نا کہ احمد رضا خان بریلوی بچ جائے کسی طرح سے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہ بچے، یہ ان کا عشق اچھا رسول جو اور ختم جو نبوت دیوبندی کے حوالے سے۔ حضرات ہیں وہ بھی مناظرے کرتے ہیں ان سے، قادیانیوں سے، ان کا کیا صورتحال ہوتا ہے؟ ہاں وہ بھی ہارتے ہیں؟ ہاں، وہ ان کے استدلالات دیکھیں، یہ جو دیوبندی اور بریلوی جو میری نظر میں ان کے اندر بھی یہ شخصیتی اختلاف ہے۔ ہوں، بابوں کو بزرگوں کو بریلوی بھی مانتے ہیں اور دیوبندی بھی مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جو دیوبندی ہیں وہ بریلویوں کے بابوں کو نہیں مانتے، اور جو بریلویوں کے باب ہے وہ دیوبندیوں کے بابوں کو نہیں مانتے، یہ سین ہے ان کا آپس صحیح، اللہ آپ کو بہت میں۔ اور سلامتی دے ویسے یونس بھائی۔ جی سر، تنظیمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے نا، لیکن حقیقت بات پتہ ہے کیا ہے؟ جو ہوں، لوگ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف داخل ہوئے ہیں نا، یقین کریں قادیانیوں کے ساتھ مناظرے کرنے کا حق بھی انہیں کی بنتا ہے، اور وہ پچھاڑ کے بھی رکھ دیتے ہوتے ہیں۔ ہوں، صحیح، سنی کبھی آج تک کبھی کوئی سنی جو ہے نا وہ ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بات نہیں کر سکتا یہ صحیح، قادیانیوں کے ساتھ۔ مطلب میرا تو یہ اس حوالے سے نا میرا تو ڈیلی کا میں کوئی نہ کوئی جو ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا آپس میں، یا ہوں، مطلب بحث و مباحثہ آپ کہہ لو کہ ڈیرے میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، یقین کریں سنی اور قادیانی آپس میں ایک دوسرے کا گلا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، اور میں سائڈ پہ بیٹھ کے مزے لے رہا ہوتا ہوں ان کی باتوں کے۔ تو یہ صحیح، معاملات ہے، یہ ساری چیزیں تو میرے سامنے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو قادیانیوں میں بھی دو گروپس ہیں، ہوں، ایک مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے، اچھا، اور ایک گروپ ہے جو امام مانتا ہے، نبی نہیں مانتا۔ صحیح، تو ان چیزوں کا جو فرق ہے نا، یہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں نا، یہ سب سے پہلے ان کا یہ بنیادی فرق ہی نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی آپ کا جو ایک طبقہ ہے وہ اس کو نبی مان رہا ہے، اور ایک آپ ہی کا طبقہ ہے وہ اس کو امام مان رہا ہے۔ تو آپ پہلے آپس میں تو اپنا پیچ اپ کرو، یا کسی طریقے سے آپ کہہ لو کہ جو ہے وہ ان کے سامنے مدعا پیش کرو۔ ایتھیسٹ کے سامنے بھی جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو قادیانیوں کے حوالے سے بھی ان کا یہی جو ہے نا ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں۔
تو اس صحیح وجہ سے ان کے اوپر یہ آپ کہہ لو کہ جہاں پر قادیانی کم ہو تو ان کے اوپر جو کچھ خیر کرتے ہیں وہ خیر آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے اللہ آپ کو بہت یہ سلامتی دے غون بالکل بھائی ہاں اور جس طرح ایک تو ہمارے یہاں شیعوں میں یہ جو ہے نا کہ سید زادی کا اور غیر سید کا یا مطلب سارا کچھ یہ معاملہ جس جی جی طرح یہ ملحد حضرات ان سے متاثر ہے نا جی ہوں یہ گوروں سے اور ان کے کلچر کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے کلچر میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس چیز کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی گوروں کی فیملی میں پیدا ہوتے تو اسی طرح یہ بالکل اسی طریقے ہیں کہ جس طرح یہ عرب سے جو سادات حضرات جو تھے جو غیر معصوم حضرات تھے وہ جب ہجرت کر کے ادھر آئے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان آپ کہہ لو یہاں پر جی سر انہوں نے یہ سادات نے یہ دیکھا کہ یہ جو ادھر جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کنورٹ ہوئے ہیں جیسے کہ ہم راجپوت ہیں اور باقی جتنی بھی یہاں پہ بڑی بڑی قومیں ہیں وہ کسی غیر قوم کے اندر رشتہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں ہوں یہ انہوں نے یہ سیدوں نے آبزرو کیا تو پھر انہوں نے بعد میں یہ سوچا کہ یار کہ ہم تو نبی علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے اور یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ یعنی کہ اتنے قوم پرست ہیں کہ اپنی قوم کے علاوہ بھائی نہ کوئی رشتہ دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ لیتے ہیں تو چلیں جی اب ہم بھی اس طرح کا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور یہ تو چلے آگے جی حرام اور حلال پر آگے اب اسی طرح یہ ملحد حضرات ہیں یہ ان کا بھی یہی سین ہے کہ جہاں پر یہ رہ رہے ہیں ان کو یہاں پر رہنا پسند نہیں ہے ان کو پاکستانی کہلوانا پسند نہیں ہے پاکستانی نام ان کو پسند نہیں ہے اور جو ویسٹرن کنٹریز کا جو ایکسنٹ ہے انگلش بولنے کا یا جو بھی ان ساری چیزوں سے متاثر ہو کے تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں ہوتے ہیں یہ معاملات ہر صحیح طرف ہی تقریباً آپ کہہ لو کہ چلتے ہیں صحیح فرما رہے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اون بھائی بہت شکریہ تشریف آوری کا استفادہ کیا ہم نے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے اللہ بہت عزت دے آپ کو تھینک یو سر جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف